अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामात क़यामत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। अभी हालिया दिनों में जो मुल्क शाम के हालात हुए, कुछ हज़रात ये समझ रहे हैं कि क़यामत करीब आ गई है। इसमें कोई शक नहीं, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है क़यामत बाद में ही आनी है, लेकिन अलामात क़यामत जो हैं वो मैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी थी। कन्फर्म नहीं है, ये छुपा ली गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को वाज़े वो दिन, वो महीना, वो साल, वो हफ्ता, वो इरशाद नहीं फरमाया। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो क़यामत की अलामात हैं, जो क़यामत की निशानियां हैं, वो अपने ग़ुलामों को बता दी थी। उनमें कुछ निशानियां जो है वो बड़ी हैं और कुछ निशानियां वो छोटी हैं। मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ़ अलामात का ज़िक्र मिलता है। हमने उनको थोड़ा सा यकजा कर दिया है एक जगह पर, लेकिन इसके अलावा और भी अहादीस मुबारका हो सकती हैं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद जो क़यामत की निशानियां हैं उनका इज़हार फरमाया। हाँ, ये छोटी छोटी निशानियां तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद से ही शुरू हो गई हैं और मौजूद भी हैं और हमारे आंखों के सामने वो निशानियां पाई भी जाती हैं। लेकिन जो बड़ी निशानियां हैं वो जब आएंगी तो उनके बाद क़यामत आ जाएगी। तो अभी हम जो छोटी छोटी निशानियां हैं क़यामत की, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो अर्ज़ करते हैं। क़यामत के दिन की अलामात और निशानियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रोनुमा होंगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि अब क़यामत इसके पीछे आएगी, यानी इसके बाद अब क़यामत ही आएगी। वो छोटी छोटी निशानियाँ हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो क़यामत की निशानियाँ इरशाद फरमाई, उनमें से तफसीली अगर कोई मुताला करना चाहे तो मुख्तलिफ़ किताबें उनमें ये रिवायात मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं, उनके बाद अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आते रहे। तो ऐसा नहीं है कि अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत आ जाती, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत आ जाती, या किसी और नबी के बाद क़यामत आ जाती। यानी जब तक इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी ना होगी उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। इसलिए हमसे पहले जो उम्मतें थीं वो इस बात से बेखौफ थी कि अभी क़यामत नहीं आ सकती। क्यों? अभी नबी आखिरुज़्ज़मान ने आना है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के साथ नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। तो अब ऐसी सूरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बिअसत ये भी अलामत क़यामत में से एक अलामत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो और कोई नबी नहीं आएगा। अब आएगी तो क़यामत ही आएगी और क़यामत तक जो है वो अब नबूवत और रिसालत हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहेगी। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक, ये भी अलामत क़यामत में से है। यानी ऐसा नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक में ही क़यामत आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी क़यामत के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल होना, दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाना, ये भी ज़रूरी था। इसलिए ये दूसरी निशानी है अलामत क़यामत में से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक होगा। तीसरी निशानी जो है वो बैतुल मुक़द्दस की फ़तह है और वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हो गई। यानी बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ और इंशाअल्लाह मज़ीद फ़तह होगा। अभी जो गज़ा के हालात चल रहे हैं, इसराइल और फ़लस्तीन के जो मामला चल रहे हैं वो किससे पोशीदा नहीं है, लेकिन जो बैतुल मुक़द्दस का फ़तह होना था वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दूसरे जो खलीफा हैं, मुराद मुस्तफ़ा व मुरीद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दौरे खिलाफत में वो बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ। तीसरी निशानी थी फ़लस्तीन का जो शहर है, उसमें एक शहर है फ़लस्तीन का, अमवास उसको कहा जाता है। उसमें जो ताउन की बीमारी रोनुमा होगी, यानी उसमें बीमारी का ज़ाहिर होना वो हो चुका। उसके बाद जो है निशानी ये भी अलामत क़यामत में से पाई जाती है कि दौलत की फरावानी होगी और ज़कात लेने वाले जो है वो मादूम होंगे, वो नज़र नहीं आएंगे। यानी पैसे की रेल पोल होगी, लोगों के पास बेइंतहा दौलत होगी और वो जिसको ज़कात देना चाहेंगे ज़कात लेने वाला उनको नज़र नहीं आएगा। तो ये हालात कम अज़ कम अभी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आते, क्योंकि अभी तो बड़ी गुर्बत है, लोग भूखे मर रहे हैं थर में और दीगर इलाक़ों में, और ऐसे ऐसे मतलब मुल्क पाए जाते हैं जहाँ अवाम जो है वो गुर्बत की जो लकीर है उससे भी बहुत कम पुरसी की हालत में
زندگی گزار رہے ہیں، لہذا یہ علامت تو ابھی تقریباً نہیں آئی کہ دولت کی فراوانی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریل پیل تو ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والے جو ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ یہاں تو زکوٰۃ لینے والوں بیسیوں پھرتے ہیں، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور اس طرح سے جو ادارے ہیں وہ بھی آئے سال زکوٰۃ کی اپیلیں کرتے ہیں۔ چھٹی جو علامت ہے وہ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا ہے، یعنی فتنے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی فتنہ ہے، اور اسی طرح جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارج کا رونما ہونا، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کو مخلوق کہنا، یہ فتنوں کا دور گزر چکا اور دور ہے اور آئیں گے ابھی مزید۔ آج بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں نت نئے نئے فتنے کوئی کسی صورت میں کوئی کسی صورت میں وہ ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین فتنہ ہے وہ یہ مرزا جیلمی کا بھی اس میں آتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بے شمار فتنے ہوں گے۔ لوگ قلم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور طریقوں سے اسلام میں نئی چیزیں داخل کریں گے، یا جو اپنے افکار و نظریات سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، فتنوں میں مبتلا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ساتویں جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے داعیان نبوت کا ظہور، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ثلاثون کذابون، 30 میرے بعد ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، بزعم خویش وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب بھی ہے، اسود عنسی بھی ہے، اور یہ قادیانی بھی ہے جو مرزا ہے۔ تو اس قسم کے اور بھی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی فتنوں میں شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد اور تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، اب جو کہے گا تو وہ فتنہ ہی پھیلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک علامات قیامت میں سے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمائی تھی کہ حجاز مقدس میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، یعنی حرمین شریفین میں ایک آگ ہوگی بہت بڑی، وہ 654 ہجری میں لگی تھی۔ مدینہ شریف میں لوگوں نے یہ بڑی تواتر کے ساتھ بیان کیا، اور وہ بہت بڑی آگ تھی، پھر اس کو بجھا دیا گیا اور وہاں سے پھیلی اور وہ شام تک کے علاقوں تک گئی، جو حجاز مقدس مدینہ شریف میں آگ لگی۔ اور 9ویں جو علامت ہے وہ امانت کا خیانت کرنا، یعنی امانت میں خیانت کی جائے گی۔ اب امانت صرف ایک یہی نہیں ہوتی کہ جناب آپ کے پاس کوئی پیسے رکھ جائے یا کوئی چیز رکھ جائے تو آپ اس کو استعمال کر لیں، یہ بھی خیانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی امانت ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ سے کوئی بات شیئر کرتا ہے، وہ آپ کے پاس بطور امانت اپنا دکھ کا اظہار کرتا ہے، اور ہم بعد میں اس کی پاسداری نہیں کرتے، دوسروں کو بتاتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یعنی امانت میں خیانت کا یہ مطلب ہے کہ صرف مال و دولت نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی بددیانتی کرنا، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور اس کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، وہ حکمران بنا دیے جائیں گے، اور ایسی صورت میں جب وہ حکمران بنیں گے تو وہ صحیح طور پر حکومت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، جس طرح ایک حکومت کرنی چاہیے۔ غربا، فقراء، مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اب ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار ہے، بلوں کی صورت میں اور بھی معاملات ہیں، تو یہ تو علامت پائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ نااہل کو حکمران بنا دینا، یا ایک بندہ کسی بھی منصب کا اہل نہیں ہے لیکن اس کو اس پر فائز کر دینا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے معاملات ہوں گے، عہدوں کے لیے وہ لوگ موضوع نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہیں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جو جاہل ہیں وہ رشوت دے کر جو ہے وہ سردار بن جاتے ہیں۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ قبض کر لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو علماء ہیں وہ وصال فرما جائیں گے۔ بخاری مسلم اس کی وضاحت موجود ہے۔ علم کتابوں میں ہوگا، پڑھنے والا کوئی ہوگا نہیں، سمجھنے والا کوئی ہوگا نہیں، شور شرابہ ہوگا، جہالت عام ہوگی، علماء قبور میں ہوں گے اور علم جو ہے وہ کتابوں میں ہوگا۔ تو یہ دور حاضر میں یہ چل رہا ہے کہ جو جید علماء کرام ہیں وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب جو جا رہا ہے تو دوسرا آ نہیں رہا، یعنی اس درجے کا عالم پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ ایسا ہو رہا ہے، اس دور میں چل رہا ہے کہ جو عالم دین اس وقت موجود ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد کوئی اور اس درجے کو نہیں پا سکتا، کیوں کہ پہلے جو علماء تھے وہ تقویٰ، طہارت، زہد، ورع معاملات تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس صورت میں وہ جو ایک روحانیت و نورانیت کا سلسلہ وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو عالم دین چلا جائے گا اس کی جگہ پر جو اور آئے گا وہ اس کا حال نہیں ہوگا، یعنی اس درجے کا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم قبض کر لیا جائے گا، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا، 11ویں جو علامت ہے وہ ہے زنا کا عام ہونا، اور یہ اس دور میں تو بہت شدت سے ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو جملے میں عرض کر رہا ہوں
یہ زنا کا جو عام ہونا ہے. اب دیکھیں نا نکاح جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا ہے. نکاح بالکل مشکل ہے, اس کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ ہوگی اور اس کے لیے بہت زیادہ وسائل ہونے چاہیے. اور یہاں 25-25 30-30 سال نوجوانوں کی شادی نہیں ہوتی, بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, جیسی لعنت ہمارے گلے پڑ گئی ہے. اور پھر کچھ ہماری سائشیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں اس نکاح مسنونہ جیسی سنت سے دور کر دیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے معاشرے میں زنا کا عام ہونا. نکاح جب آسان نہیں ہوگا تو زنا عام ہوگا. ظاہر سی بات ہے, پانی کو بھی راستہ نہ ملے تو وہ چور راستہ تلاش کرتا ہے. تو جب آپ ایک نوجوان کو جو اس میڈیا کے دور میں جی رہا ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ویب سائٹیں ہیں اور فحش مواد موجود ہے, اور ہماری سوشل میڈیا پہ تو جو بھی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں عورتوں کا ننگے سرانہ, عورتوں کا مطلب گانا باجا اور یہ وہ, جب جنسی خواہشات ابھرتے ہیں تو کیا خیال ہے ایسی صورت میں انسان کہاں تک اپنے آپ پر قابو رکھ پاتا ہے. تو جب اس کو ایک جائز راستہ نہیں دیا جائے گا نوجوان کو, تو ایسی صورت میں وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا. تو یہ زنا کا عام ہونا بھی قرب قیامت یعنی علامات قیامت میں سے ہے. اگلی جو علامت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ تھی کہ سودی لین دین پھیل جانا. اب اس دور میں تو اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں سود سے. اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی والدہ سے 70 مرتبہ زنا کرے تو وہ گناہ کم ہے, سود کا اس سے زیادہ ہے. اور یہاں بینکوں کا سسٹم ہے, کوئی ایک بینک ایسا نہیں ہے اس وقت پاکستان میں جو سود سے بچا ہوا ہو, اللہ ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ میں نے کہہ دیا, شاید کوئی ایسا میرے علم میں ہو, لیکن میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے. یہ تو 100% ہے نا. وہ ادھر سے پکڑ لیں کان کو, ادھر سے پکڑ لیں, وہ ایسے تیسے جیسے بھی کریں گے. انہوں نے آپ کو پھنسانا بھی ہے, ورغلانا بھی ہے, کہیں اسٹیٹ لائف کی صورت میں, کہیں اور جو ہیں وہ آج کل وہ تکافل معاملات وہ اپنے آپ کو شو کرتی ہیں کہ ہم اسلامی بینکاری کرتے ہیں. میرے نالج میں ایسا نہیں ہے کم از کم کہ کوئی ایسا ہو. ہاں جب وہ جو تکافل والے بھی ہیں تو وہ بھی پھنسانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں, گڑبڑیشن کرتے ہیں. اب وہ انگلش میں ساری تحریر ہوتی ہے, ہم جیسوں کو تو پڑھنی نہیں آتی. اب وہ بندہ سین کر دیتا ہے. پہلی اگر فرض کریں آپ 2 قسطیں دیتے ہیں, 3 قسطیں دیتے ہیں, آپ نہیں بھر سکتے, آپ کو وہ 2-3 قسطیں تو کبھی نہیں ملنے والی. کم از کم میرا ساتھ تو ایسے ہو چکا ہے. میں نے ایک بندے کے کہنے پہ تکافل میں جو ہے وہ داؤد فیملی والا جو تھا اس میں وہ قسطیں بھری, تو 2 سال بعد 3 سال بعد میں نے کہا میں نہیں بھر سکتا. تو ایسی صورت میں مجھے تو ہوا, میں نے بڑی کوشش کی, تو وہاں سے میں نے یہ کیا کہ مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ وہ جو گیا ہے 20,000 30,000 40,000 وہ کس مد میں انہوں نے رکھا ہے. تو یہ بھی ایک سود کی صورت ہے, اس سے انسان بچ جائے تو بہت بہتر ہے. تو سود سے بچنا یہ ضروری ہے. لیکن سود کا پھیل گیا اب تو پورے معاشرے میں. اب تو لوگ کنفرم جو ہے وہ فکس پرائز آپ کو واپس دیتے ہیں, ریٹرن کرتے ہیں. تو یہ سود کا عام ہونا بھی, سودی لین دین کا پھیل جانا بھی, یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اب 13ویں جو ہے علامت قیامت وہی ہے ہر سمت آلات موسیقی کا عام ہونا. اب یہ تو ایسا وبال ہے علامات قیامت میں سے موسیقی کا کہ اب جو بیل بجتی ہے یہ بھی موسیقی ہے, اس میں شامل ہو جاتی ہے. کانوں میں گھنٹی کی آواز بجتی ہے. تو آپ باہر نکلیں بازاروں میں, دکانوں میں, گلی میں, محلے میں, کوئی ایسی جگہ مجھے بہت کم نظر آتی ہے جہاں موسیقی جو ہے وہ نہ عام ہو. موسیقی کا عام ہونا, آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو ابھی نماز کھڑی ہوتی ہے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے, تو اس صورت میں وہ امام صاحب کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جناب بیل بند کر لیں, لیکن وہ بیل بج رہی ہوتی ہے. تو یہ علامات موسیقی بھی جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. 14ویں علامت شراب نوشی کی کثرت. اب شادی بیاہ جو بڑے عمراء ہیں, مالدار لوگ ہیں, ان کی کوئی ایسی آپ ہمیں دکھائیں جو ایسی شادی بیاہ اللہ معاف کرے کوئی ایسی اللہ ماشاء اللہ بچے ہوئے ہوں جہاں یہ لعنت موجود نہ ہو. حالانکہ یہ ام الخبائث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا شراب نوشی سے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. 15ویں جو علامت ہے بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے. یعنی وہ لوگ جو غریب غربا ہیں, اس وقت جو ان کے معاملات چل رہے ہیں, ان کے حالات جو ہیں وہ کھانے پینے سے تنگ ہیں, ایک وقت آئے گا وہ چرواہے جو ہیں وہ مالدار بن جائیں گے. ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا, وہ جناب کالونیاں کاٹیں گے, بنگلے بنائیں گے, کوٹھیاں بنگلے جائیدادیں ان کی عام ہوں گی. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. یعنی چرواہوں سے مراد یہ صرف ایک بتلانا مقصود تھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی, یعنی جو ان پڑھ ہیں, جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے بھی اتنے اشیاء موجود نہیں ہے, ایک وقت آئے گا وہ اتنے نوازے جائیں گے, ان کے پاس اتنا پیسہ آئے گا, وہ بھی کوٹھیوں بنگلوں میں رہیں گے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, اب دیہات بھی دیہات نہیں رہے, بڑے لوگ ماشاءاللہ کوٹھیاں بنگلے بنا کر رہتے ہیں جی. اس کے بعد اگلی جو علامت ہے علامت قیامت میں سے 16ویں
وہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ محدثین کرام نے یہاں گفتگو فرمائی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی ایک نوکرانی باندی جو ہے اس کا مالک اس کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، بیٹا اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، حکم چلائے گا، اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے گا، اپنی ماں کے سامنے بولے گا، بات کرے گا، اور اس کے سامنے بد زبانی کرے گا، برتاؤ ایسا کرے گا جیسے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کی ملازمہ ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ 17 قتل عام ہونا، 17ویں نشانی یہ ہے کہ وہ قتل عام ہوگا، لوگ جو ہیں وہ اس میں پڑ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں دائیں بائیں آگے پیچھے 70 80 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور کہیں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے۔ فلسطین میں کیا نہیں ہو رہا کہ جناب ایک ایک دن میں 200 300 بندے شہید کیے جا رہے ہیں، قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور ہمارے حکمران جو ہے غفلت کی چادر ڈال کر سوئے ہوئے ہیں۔ تو قتل عام ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی 18ویں جو علامت ہے، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی افغانستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی ترکی میں، کبھی فلاں ان علاقوں میں یہ زلزلوں کا آنا ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کے بعد 19ویں جو علامت ہے وہ زمین دھنسنے کی، زمین میں مطلب زمین دھنسا دی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، ویسے زمین اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، زمین بیٹھ جاتی ہے۔ یہ زمین کا دھنسنا، چہرے مسخ ہوں گے، اللہ نہ کرے ابھی تو ایسا نہیں ہوا، کہیں کدو کا واقعات ہو جاتے ہیں، پتھروں کی بارش ہوگی، یعنی ایسا وقت بھی آئے گا، کہیں کہیں اب بھی اولے برستے ہیں آسمان سے، چھوٹے چھوٹے وہ کنکریاں برسنے کی شکایات موصول ہوتی ہیں، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ ابھی نہیں ہے۔ 20ویں جو علامت ہے وہ ہمارے معاشرے میں قیامت کی علامت پائی جا رہی ہے، وہی ہے خواتین کا باریک اور تنگ لباس سے بدل کرنا، یعنی عورتیں جو ہے وہ باریک لباس پہنیں گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، اتنا جو باپرد ہمارے وہ میرج ہال کی کرسیاں ہوتی ہیں، میزیں ہوتی ہیں، اتنا پردہ ہماری عورتوں نے نہیں کیا ہوتا۔ مسلم عورت جو ہے وہ باریک لباس، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، وہ دور چل رہا ہے۔ یعنی اب وہ سلسلہ آ چکا ہے کہ باریک لباس، سروں پر تو دوپٹے ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، نوجوان لڑکے جو ہیں وہ مطلب 3 پیس سوٹ پہن لیتے ہیں، انہوں نے پہلے اندر سے بنین ہے، بنین کے بعد اوپر شرٹ ہے، شرٹ کے بعد اوپر پھر انہوں نے کوٹ پہنا، کوٹ کے سارے بٹن بند کیے ہوئے، یہاں ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، ان کا صرف سر ننگا ہوتا ہے، اور بوٹ جرابیں سب کچھ ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کا سلسلہ ہی اور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے جناب، وہ جناب والا سب کچھ جو ہے وہ مطلب گلے میں ڈالا ہوتا ہے، دوپٹہ انہوں نے، ان کا ہار سنگار، بناؤ سنگار، خاوند کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے، ان کے لیے فرصت نہیں ہوتی، باہر جب نکلیں گی تو یہ سب کچھ زیب تن کر کے جائیں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے مطلب قرب قیامت میں سے ہیں۔ 21ویں علامت ہے مومن کو سچے خواب آئیں گے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ جو کچھ دیکھے گا واقعی ویسا ہوگا، جو کچھ وہ دیکھے گا واقعی ویسا ہوگا، اس کو خواب میں دکھائی دیا جائے گا۔ 22ویں علامت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی عام ہوگی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ جو سچ ہوتا ہے، سچ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیوں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے۔ ہم پتہ ہے کہ ایک بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ جناب والا اگر ہم گواہی دیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، تو ہمیں عدالتوں میں بلایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، بطور گواہ پیش ہونا پڑے گا۔ تو وہ چونکہ ہمارا نظام ہی اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ وہ بندہ گواہی دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا، جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ وہاں سے پھر جھوٹے گواہ خریدے جاتے ہیں، پیسوں پہ عدالت میں بندے پیش ہو جاتے ہیں، وہاں موجود بھی ہوتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جناب، ہاں جی اب جھوٹے گواہ بننے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں جی۔ 23ویں علامت کیا ہے؟ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور یہ ہو رہا ہے، ایک گھر میں ماشاءاللہ 4 بچیاں، ایک بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے مطلب آپ دیکھ لیں معاشرے میں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں، یہ آہستہ آہستہ اور پھیل رہا ہے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب نوجوان جو ہے وہ نکاح نہیں کریں گے تو اس صورت میں تعداد عورتوں کی زیادہ محسوس ہوگی، تو یہ عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی علامات قرب میں سے ہے، قیامت میں سے ہے۔ اب 24ویں جو علامت ہے وہ ہے جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جانا، یعنی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ جو حرمین شریف ہے نا، وہ تو ایک خشک جزیرے تھے، یعنی کہ پہاڑ تھے۔ اب آپ جا کر دیکھیں تو وہ عربوں نے تو اس کو بڑا سرسبز و شاداب بنا دیا ہے۔ حرمین شریفین آپ دائیں بائیں جائیں، پورا عرب دیکھیں تو بہت ترقی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تو اب تو اللہ معاف کرے
क्या बातें करें کہ وہاں تو اب سینما ہال کھول گئے ہیں، وہاں بت پرستی بھی شروع ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی علامات قیامت میں سے. 25ویں علامت، دریا سنا سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا. ابھی نہیں ہوا، دریا فرات سے بھی سونے کا پہاڑ نہیں نکلا. جو 26ویں علامت ہے، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، یعنی درندے انسانوں سے باتیں کریں گے. پرندوں کا تو ہو چکا ہے، طوطے بولتے ہیں انسانی زبان، اور بھی پرندے وہ انسانی زبان کچھ سیکھ جاتے ہیں. لیکن ابھی درندوں کا، یعنی کہ جو پھاڑنے والے ہیں، چیتا، شیر ہو گیا، اس قسم کے مطلب بھیڑیے وغیرہ یا لومڑی وغیرہ، تو ابھی ان کا انسانوں سے باتیں کرنا عام نہیں ہوا. پتھر بھی انسانوں سے بولیں گے، ابھی تو نہیں بولے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی تشریح محدثین کرام نے فرمائی ہو کہ جمادات سے مراد یہ جو موبائل ہیں، بے جان چیزیں ہیں، یہ بھی بولتی ہیں، انسان سے باتیں کرتی ہیں. انسان کو اگر ابھی اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ موبائل اس میں شامل ہو جائے، لیکن اس سے مراد عموماً پتھر اور اینٹ اور مطلب سیمنٹ وغیرہ مراد ہے. 27ویں علامت یہ ہے کہ رومیوں کی تعداد بڑھے گی اور مسلمان ان سے جنگ کریں گے. رومیوں سے مراد عیسائی کثرت سے ہوں گے، اور پھر ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کی کثرت ہوگی، ہر طرف روئے زمین پر اسلامی ہوگا، تب جا کر قیامت ہوگی. 28ویں علامت ہے قسطنطنیہ فتح ہوگا. وہ فتح ہو چکا اور وہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہوا. یہ 28 علامتیں جو میں نے مختلف احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو 28 علامتیں ہیں یہ علامات قیامت میں سے چھوٹی چھوٹی ہیں، جن میں سے کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ابھی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے بڑی علامتوں کا ذکر فرمایا. وہ 10 علامتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اگلے کلپ میں عرض کرتا ہوں.